वो भी अभी लंदन से वापस आया था। हालांकि उसने तो 3 दिन बाद आना था, मगर उसे अपनी वालदा मिसिस क्यूम का पैगाम मिला कि मलिहा के ख़िलाफ़ एक्सीडेंट का केस दर्ज कराया गया है और पुलिस उसे गिरफ़्तार करके ले गई है, मगर ज़मानत पर छोड़ दिया है। मगर पूरी सोशल मीडिया पर यह खबर फैल चुकी थी और वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ था मौका पर ही मर गया था। वो घर पहुंचकर सीधा मिसिस क्यूम के कमरे में गया तो उन्हें देखकर धक से रह गया। नक्सक से तैयार रहने वाली मिसिस क्यूम उलझे बालों और सूजे चेहरे के साथ बैठी थी। माँ, कैसी हैं आप? उनके कदमों में बैठते हुए बोला और साथ ही उसकी निगाह खाने पर पड़ी जिसको वैसे का वैसा पड़ा था। आपने खाना भी नहीं खाया? वो बोला तो मिसिस क्यूम ने गुस्से भरी निगाह डाली और एक वीडियो निकाल कर आगे की। वो वीडियो देखने लगा जहाँ एक लड़की जिसका चेहरा नकाब से छुपा हुआ था मिसिस क्यूम पर चिल्ला रही थी, आप पैसे देके ये जुल्म छुपाना चाहती हैं, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपकी बेटी को सज़ा ज़रूर मिलेगी। जब आप जैसे वालिदैन शुरू से लगाम नहीं डालते तो फिर इन्हें कानून की ही ज़ुबान समझानी पड़ती है। उसने वीडियो को देखकर लब खींच लिए। तुम इस लड़की की फैमिली को इतना जलील करोगे कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। तुम इस लड़की से शादी करके इसे घर में लाओ और यहाँ मेरे घर की नौकरानी बनेगी इसे, और मैं इसे टूटा हुआ, बिखरा हुआ, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती हूँ। उसने तुम्हारी मॉम की पूरी दुनिया के सामने इंसल्ट की है। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब तुम इसे और इसकी फैमिली को ऐसा जलील करोगे कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। वो गुस्से से चीखी, जैसा चाहेंगी आप वैसा ही होगा। उठकर मेरे साथ चलिए और चलकर खाना खाइए, फिर उसके बाद आपकी हर बात पर अमल होगा। कल तक वो लड़की कल तक इस घर में मौजूद होगी। आपको जो भी सजा देनी होगी अपने हाथों से दीजिएगा। उठकर इनका माथा चूमते हुए बोला, नहीं, जब तक मैं उस लड़की को बदनाम न देख लूँ मेरे हलक से पानी का कतरा तक नहीं जाएगा। तुम अभी और इसी वक्त जाकर उसे लेकर आओ, उससे निकाह करके। वो सर्द लहजे में बोली तो सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ ही देर के बाद वो एक घर के सामने मौजूद था। वहाँ पर शादी का माहौल नज़र आ रहा था। घर की दीवारों पर लाइट्स लगी थी। यहाँ शादी हो रही है क्या भाई साहब? उसने पूछा। जी हाँ, प्रोफेसर साहब की इकलौती बेटी की शादी है और अभी अभी वो सब लोग होटल के लिए निकले हैं। उस शख्स ने बताया तो जल्दी से होटल के बारे में पूछकर गाड़ी उस तरफ मोड़ चुका था। वो वहाँ पहुँचा तो निकाह होने वाला था। रुकिए, उसने चिल्ला कर कहा तो सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। दुल्हन ने नकाब किया हुआ था। वो हैरानी से इधर देख रही थी। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? वो पास जाकर उसका हाथ थाम कर बोला तो तरप कर अपना हाथ छुड़वाने लगी। कौन है आप? वो घबरा कर बोली, ये बात तुम मुझसे पूछ रही हो? कैसी बात कर रही हो माहिरा? मैं तुम्हारा मोहब्बत, जुनून, दीवाना, जहांगीर। तुम इतने दिनों से मुझे डेट कर रही थी और आज शादी किसी और से? क्यों इतना नाराज़गी मुझसे कि तुमने किसी और से शादी करने का फैसला कर लिया? आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ गलत किया था। मुझे तुम्हारी एनजीओ की तरफ से निकाली गई रैली में शामिल होना चाहिए था, मगर मैं काम में उलझा था। लेकिन तुम इस बात की वजह से इस तरह तो मुझे छोड़ नहीं सकती। वो इसका हाथ लबों से लगाते हुए बोला तो तरफ उठी। क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। बाबा, आई स्वेयर मैं नहीं जानती इन्हें। वो तरफ कर पीछे होकर बोली, अच्छा, लेकिन ये तुम्हारे बारे में कैसे जानता है? तुम्हारा नाम तक जानता है ये? वैसे तो बड़ी नेक परवीन बनती हो। आज तक मुझ पर फ़ोन से कभी बात नहीं की और बाहर यार बनाए हुए हैं। इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे बात करना ही नहीं चाहती थी। उसका मंगेतर चीखा। वहाँ सभी चमघोइयाँ करने लगे और इसके वालिद तो जैसे ढह गए थे। अंकल सॉरी, मैंने यहाँ पर ये तमाशा कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। चलो, अब हमें इसी वक्त निकाह करना है। चलिए मौलवी साहब, निकाह पढ़ाइए। वो इसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं क्यों करूँ तुमसे निकाह? मैं आप सबसे बोल रही हूँ ना कि मैं इस शख्स को नहीं जानती। और अपना हाथ एक झटके से छुड़वाते हुए बोली, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे वालिद साहब बदनाम ना हो तो बेहतर ये होगा कि तुम अभी निकाह कर लो, वरना दूसरी सूरत में बदनामी चंद लोग देख रहे हैं, फिर पूरी दुनिया देखेगी। वो इसके कान में बोला तो वो तरप कर उसे देखने लगी और फिर अपने बाप को, जो कि झुके कंधों से चुपचाप खड़ा था। क्या सोच रही हो माय लव? अगर तुम्हें मज़ीद तमाशा नहीं बनवाना
تو جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، ورنہ تمہارا باپ کہیں کھڑے کھڑے اس دنیا سے ہی نہ چلا جائے۔ اس نے صفاقی بڑے انداز میں کہا تو وہ تڑپ کر رہ گئی اور پھر ہاتھ تھامے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ سسر جی اگر اجازت ہے تو نکاح شروع کرواؤں؟ وہ پروفیسر ساحر کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ خاموشی رضامندی ہوتی ہے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوائے گے، اس نے کہا، اور پھر کچھ ہی دیر میں نکاح ان کا ہو چکا تھا۔ بابا، رخصتی سے پہلے وہ روتے ہوئے پروفیسر ساحر کے پاس آئی تو انہوں نے نکاحیں پھیر لی۔ آج کے بعد سے ہمارا اب سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے چپ چاپ کھڑے اپنے چاروں بھائیوں کو دیکھا تو وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ 4 بھائیوں کی جان ہوا کرتی تھی، مگر آج بھائی بھی اس سے تنفر سے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی بیٹی غلط نہیں ہے بابا، پلیز ایک بار کہہ دیجئے، اس طرح رشتہ مت توڑیے، میں مر جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے رو پڑی، مگر پروفیسر ساحر ایک جھٹکے سے مڑ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ وہ ساکت پھٹی پٹی نگاہوں سے اپنوں کا بدلا ہوا روپ دیکھ رہی تھی۔ اب چلیے بیگم صاحبہ، جہانگیر نے پاس آ کر کہا اور پھر اس کی کلائی کو زور سے جگڑتے وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا اور آ کر اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ وہ کسی بے جان مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ گاڑی رحمان ولا پہنچی تو اس نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے کس چیز کی سزا ملی تھی۔ وہ گاڑی پورچ میں لگاتا اسے کھینچتا ہوا اندر لایا اور لاؤنج میں آ کر زور سے مسز کیوم کے قدموں میں پھینکا۔ یہ ہے نا آپ کے آنسو کی وجہ، اب آپ جانیں اور یہ جانیں۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ زلیخا، کالک کا پیکٹ لے کر آؤ، وہ چلا کر بولی، اور پھر ملازمہ نے فوراً حکم کی تکمیل کی۔ کالک آتے ہی مسز قیوم نے اس کے چہرے پر کالک ملی اور پھر پے در پے اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ پھر بھی اس سائیکو عورت کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے کچن سے بیلم منگوا کر اس کی کمر پر مار دیا۔ اس کی چیخیں نکل رہی تھی۔ اس کی دل خراش چیخیں سن کر جہانگیر بھاگا نیچے آیا۔ موم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑیے، اسے مر جائے گی۔ وہ بامشکل مسز قیوم کو قابو پر پایا تھا۔ لے جا زلیخا اسے اپنے کوارٹر میں، اور کل سے اسے گھر کے کام سمجھا دینا۔ وہ پھنکاری تو زلیخا نے اسے پکڑا اور اپنے کوارٹر میں لے گئی۔ وہ مسز قیوم کو لے کر ڈائننگ ہال میں آیا اور انہیں کھانا کھلایا، مگر خود کے حلق سے جیسے نوالے پھنس رہے تھے۔ وہ تکلیف کی انتہا پر تھا۔ اس کے لیے اس کی ماں سب کچھ تھی، ان کے کہنے پر اسے بے عزت کر چکا تھا، مگر وہ اس کے انتقام میں اس قدر ذوق کریں گی یہ اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ انہیں کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں آیا، مگر دل کو سکون ہی نہیں تھا۔ وہ فرسٹ ایڈ باکس سے پین کلر اور زخموں والا مرہم لے کر سرونٹ کوارٹر میں آیا۔ زلیخا چپ چاپ ایک سائڈ پر بیٹھی تھی اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ زلیخا بھی انہیں میڈیسن دے دیجیے اور مرہم لگا دیجیے گا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی جہان بابا۔ زلیخا نے کہتے دونوں چیزیں تھام لی۔ لے دھیرانی، کھا لے، کل کا بڑا دکھ ہوگا۔ پھر سے یہ عورت نہیں شیطان ہے، اس کا من نہیں بڑھے گا تجھے تکلیف دینے سے، یہ روز اذیت دے گی۔ تم نے اس کی دم پر پاؤں رکھا بیٹی، بس اب اللہ تیرا وارث ہے۔ زلیخا بھی نے کہا تو اس نے چپ چاپ وہ گولیاں تھام لی، پھر اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا تو اس کی سرخ و سفید رنگت والے مکھڑے پر اس عورت کے ہاتھ کے انگلیوں کے نشان تھے۔ پھر وہ آ کر لیٹ گئی، مگر پورا دن بدن ٹوٹتا رہا۔ پھر تہجد کے وقت اٹھ کر اس نے وضو کیا اور نماز ادا کی تو سجدے میں لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اے اللہ، میں نے تو آپ کے احکامات کی ہمیشہ پابندی کی ہے، پھر مجھ پر یہ مصیبت کیوں؟ میں تیری کمزور سی بندی ہوں اور میرے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ میں یہ سب سہ سکوں۔ اے اللہ پاک، مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں کبھی تیری نافرمان نہ بنوں۔ میں نے تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، مگر یہ ظلم کرنے والے کتنے برے لوگ ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کیوں انہیں سزا کیوں نہیں دیتا؟ وہ اللہ کے حضور باتیں کر رہی تھی اور زلیخا دکھ اور کرب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ پھر وہ فجر کی نماز ہونے تک وہیں بیٹھی رہی اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ زلیخا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آنٹی جی، کیا آپ کے پاس قرآن پاک ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا تو زلیخا نے غلاف میں لپٹا قرآن پکڑایا تو ایک دم سے اس نے کھولا اور اچانک سامنے ایک آیت آئی، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا، ظالموں کے کام سے انہیں ڈیل نہیں دے رہا، مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔
اس آیت کو پڑھنے کے بعد اس نے ایک دم قرآن بند کر کے دوبارہ کھولا تو سامنے پھر سے ایک آیت موجود تھی۔ اے ایمان والو، تم انصاف قائم کرنے اور اللہ کی گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ خود اپنے یا والدین یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی، پھر اس نے سورہ یاسین پڑھ کر قرآن طاق پر رکھا۔ ایک بات بتاتی رینی، یہ تو نے کیا دیکھا اس طرح کھول کے؟ بہت عجیب لگا مجھے۔ زلیخا نے حیرت سے پوچھا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، اس لیے میں کئی سالوں سے جب بھی کسی مشکل میں ہوتی ہوں نا تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پاک کو اس طرح کھولتی ہوں اور سامنے جو آیت آتی ہے اس کو دیکھتی ہوں، اور ایسا لگتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ میں کل رات بہت الجھی تھی، لیکن اب ٹھیک ہوں اور اپنے ارادے میں بھی اور زیادہ مضبوط ہوں۔ میں اپنے ارادے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ یہ لوگ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی کر چکے ہیں، مگر میں اب انہی کی زبان میں جواب دوں گی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور زلیخا بھی اسے پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اللہ پاک تجھے اپنے حفظ و مان میں رکھے، زلیخا بی نے کہا۔ پھر اس نے زلیخا بی کا سوٹ لے کر پہنا اور باہر نکل کر آئی تو ٹھنڈی ہوا پسلیوں میں گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لان میں ٹہلتے ٹہلتے کچھ دن پہلے والے حادثے کے متعلق سوچنے لگی۔ آج سے تقریباً 10 دن پہلے وہ اپنی NGO سے نکل کر گھر کے لیے روانہ ہو رہی تھی کہ ایک سبزی فروش سر تھامے بیٹھا دکھا۔ اس کی سبزی بکی نہیں تھی۔ اس کا نرم دل پسیج گیا۔ وہ چلتی ہوئی پاس آئی تو اس شخص نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ بھائی صاحب، ایسا کریں کچھ سبزیاں پیک کر دیں۔ وہ پاس جا کر بولی تو اس شخص کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے سبزیاں پکڑائی اور پیسے دے کر پلٹ گئی۔ ارے باجی، آپ کے باقی کے پیسے؟ اس شخص نے پیچھے سے پکارتے ہوئے کہا۔ رکھ لے بھیا، بچوں کے لیے کچھ لے جائیے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بڑھی اور آگے بڑھ گئی کہ ایک گاڑی تیز رفتاری سے اس کے پاس سے گزری۔ اس سبزی فروش کو ٹکر مارتے ہوئے فٹ پاتھ پر چڑھ گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس آدمی تک آئی تو تڑپ رہا تھا، اور پھر ایک دم سے اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی۔ ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ وہ غصے سے اس کار کی جانب پڑی تو اس میں سے ایک لڑکی نکل رہی تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ نشے میں دھت ہے۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ تم نے ایک آدمی کی جان لے لی۔ وہ ایک زوردار تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر مارتے ہوئے چلائی۔ سب لوگ ارد گرد اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہاں تو یہ نیچ لوگ آتے کیوں ہیں سڑکوں پر؟ فکر مت کرو، اس کی فیملی کو پیسے دے دیں گے، میری مام، وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی اور ٹیکسی روک کر اس پہ بیٹھنے لگی۔ تو ماہرہ نے اس کے بازو سے کھینچ کر فٹ پاتھ پر دھکا دیا۔ پولیس کے حوالے کرتی ہوں تجھے، وہ کہتے ہوئے پولیس اسٹیشن فون کرنے لگی۔ وہ لڑکی ہاتھ پہ ہاتھ مارے پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ملیحہ کو اریسٹ کراؤ گی؟ اگر تم کرواؤ گی تو میں فوراً نکل جاؤں گی۔ فکر مت کرو، میری مام ایسے لوگوں کو پیسے دے کر خرید لیتی ہے، وہ متکبرانہ انداز میں بولی تو ماہرہ تنفر بھری نگاہ اس پر ڈالتی رہی۔ تم مجھے بھی جانتی نہیں ہو، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ تمہاری ماں کسی بھی طرح تمہیں نکلوا نہ سکے، اور ہاں، تمہاری ضمانت ہو بھی گئی نا تو زیادہ دن تک اپنے گھر میں نہیں رہو گی، دوبارہ سے اریسٹ کرواؤں گی، اور میں اس شخص کو انصاف دلواؤں گی جس کو تم نے قتل کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے نڈر انداز میں بولی تو وہ لڑکی استحاضیہ انداز میں سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور اپنی NGO کو فون کر کے سب بتایا۔ پولیس اور NGO کی ٹیم پہنچ چکی تھی۔ اس شخص کو اپنی NGO کے آدمیوں کے ساتھ لے جا کر اس کے گھر پہنچی تو وہ گھر نہیں تھا، ایک کٹیا تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک چہکتی ہوئی آواز آئی، ابو جی آ گئے۔ پھر ایک 7-8 سال کی بچی نے دروازہ کھولا۔ بیٹا، آپ کی مما کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا تو اندر سے ایک عورت باہر نکلی، خستہ حال چہرے سے نظر آتی غربت اور ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، اور اسی وقت اس شخص کی میت کو لے کر اندر آئے۔ وہ عورت چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کی 7 سالہ بیٹی بھی لپٹ گئی تھی اپنے باپ کے وجود پر۔ جب چھوٹے دونوں بہن بھائی سہمے کھڑے تھے۔ ابو جی اٹھیے، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے ابو جی۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ماہرہ اپنی ہچکیاں دباتی ان بچوں کو اپنی آغوش میں لے گئی۔ پھر کفن دفن بھی ہو گیا، مگر بلکتے بچے اور ان کی ماں کو چھوڑنے کو دل نہیں جا رہا تھا۔
फिर अगले दिन नक से तैयार होकर एक औरत अंदर आई और रफ़ीक अहमद की बीवा को 10 लाख का चेक दिया। ये पैसे रख लो और मेरी बेटी को माफ़ कर दो, उससे गलती हो गई थी। उस औरत ने कहा तो माहिरा तीर की माने उसकी तरफ पड़ी। एक काम करती हूँ, आपकी बेटी को जान से मार देती हूँ और आपको उसके बदले 20 लाख दूंगी, बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स पैसे देगा। आपको मंजूर है? आपको? वो चबा चबा कर बोली। तुम बीच में बोलने वाली कौन होती हो? मिसिस कयूम तलमला कर बोली। वकार, वीडियो बनाओ और पूरे सोशल मीडिया पर फैलाओ। अब मैं इस औरत को जवाब देती हूँ। आपकी बेटी ने एक मासूम इंसान को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल कर मार डाला और आप यहाँ आकर उसकी फैमिली को सिर्फ चंद लाख रुपए दे रही हैं। उसकी फैमिली से पूछे कि उस शख्स की क्या कीमत है। करोड़ों भी देंगी था तो उनके बच्चों के उनकी बाप की शफकत नहीं मिल पाएगी। ये मासूम 3 बच्चे कहाँ जाएंगे? आपके पैसों से जुल्म को छुपा नहीं सकती। जब आप जैसे वालिदैन शुरू से लगाम नहीं डालते तो फिर इन्हें कानून की ज़ुबान समझानी पड़ती है। वो सर्द लहजे में बोली तो वो तलमला सी उठी थी। लड़की अपनी हद में रहो, मैं 1 करोड़ भी दे दूंगी, मुस्तकबिल संवर जाएगा। वो औरत बोली, ओह आंटी जी, मुस्तकबिल पैसे से नहीं संवरते, सिर्फ बल्कि माँ बाप के साए तले पले बच्चों के मुस्तकबिल ज़्यादा ब्राइट होते हैं। अपनी बेलगाम बेटी को काबू नहीं कर सकती तो घर में बिठाती, अब आकर यहाँ पैसा क्यों फेंक रही है? उठाइए अपना पैसा और निकल जाइए यहाँ से। ये पैसा मेरी NGO भी दे सकती है, लेकिन सज़ा आपकी मुजरिम बेटी को मिलेगी ज़रूर। वो सर लहजे में बोली तो औरत एक गुस्से भरी निगाह उस पर डाल कर चली गई। वो वहाँ से रात को लौटी तो इसकी माँ बाबा परेशान बैठे थे। बेटा, तुम किस चक्करों में पड़ी हो? मुझे सुफियान ने सब दिखाया। छोड़ो ये सब, उन लोगों से दुश्मनी कहाँ अच्छी होती है, और अपनी शादी की तैयारी करो। 7 दिन रह गए, रेहाना बेगम ने कहा। नहीं अम्मी, जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं होता मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लोगों को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। मेरे सामने उस लड़की ने सब किया है और मैं तो इसे सज़ा देकर ही रहूँगी। वो हतमी लहजे में बोली। उसके चारों भाई भी वहाँ आ चुके थे। देखो, ऐसी औरतों की दुश्मनी बहुत बुरी होती है। वो बहुत बुरी औरत है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तुम इन मामलात में मत पड़ो तो ये सब सही होगा। अरमान ने कहा, नहीं भैया, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। आप मुझे जानते हैं कि मैं हमेशा हक के साथ खड़ी रहती हूँ, और आज जब जुल्म मेरे सामने हुआ है तो मैं उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाऊं तो मैं भी उतनी ही मुजरिम हूँ। वो बोली, तुम्हें क्या लगता है वो औरत अपनी बेटी को रिहा नहीं करवाएगी? वो चंद पैसे ज़्यादा दे देगी और अपनी बेटी को रिहा कर लेगी। वो यहाँ सिर्फ चेक करने आई थी कि पैसों के साथ बिकते हैं या नहीं। यहाँ 10 लाख दिया है ना, और 5 लाख में उसका काम हो जाएगा और उसकी बेटी बाहर होगी। वो सिर्फ ज़मानत करवा सकती, मगर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये ज़मानत ज़्यादा देर न रहे। वो अपने फैसले से 1 इंच नहीं हट रही थी। सबने बेबसी से उसे देखा। फिर आने वाले दिनों में उसने अपनी जान तोड़ कोशिश लगा दी, लेकिन वो औरत अपनी बेटी की ज़मानत पर रिहा लेकर गई। लेकिन अदालत की तरफ से सख्त नोटिफिकेशन दिया गया कि उसकी शादी के बाद वो पेशी थी और उस औरत ने अपने बेटे के ज़रिए उससे शादी करवा कर उस पर अपना दबाव डाला था। वो माजी से हाल में वापस आई तो सामने लहराते पर्दों को देखने लगी और वो सोच रही थी कि इसे क्या करना है। वो झूले से उठकर मुड़ी तो अंदर से बाहर आते जहांगीर को देखकर ठटक गई। वो उसे यकटक हैरत और बेयकीनी से देख रहा था। वो इस पर तरफुल बड़ी निगाह डालते सर्वेंट क्वार्टर की जानिब बढ़ गई। वो शमशेर अली के कमरे से निकलकर बाहर लॉन की जानिब पड़ा। वहाँ खड़ी हस्ती को देखकर इस पर जैसे आसमान गिर पड़ा। वो इसकी मोहब्बत थी जिसकी तलाश वो पिछले 1 साल से कर रहा था। वो आज उसकी बीवी की सूरत में उसके पास थी और वो जानता तक नहीं था। उसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत की तौहीन करती थी। उसका दिल जैसे रुक रुक के चल रहा था। वो एक झटके से मुड़ा और अपने कमरे में आकर अपना सर पकड़ बैठ गया। फिर वो कुछ देर के बाद मलीहा की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो उठकर बाहर निकला तो माहिरा सोफे पर इत्मीनान से बैठी थी और मलीहा उस पर चिल्ला रही थी, और मिसेस कयूम भी बाहर आई और उसे मारने के लिए लगी। इससे पहले कि वो हाथ उठाती, माहिरा ने उनका हाथ पकड़ लिया और फिर जोर से धक्का देते हुए फ्रूट नाइफ निकालती मलीहा के बाजू पर खराश डाल चुकी थी और मलीहा चिल्लाने लगी
اور مسز قیوم اسے نازیبا گالیاں نکالتی لبکی تو پھرتی سے ملیحہ کے گلے پر چاقو رکھ کر چلائی، خبردار اگر آپ نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا، آپ کی بیٹی کی شارک کاٹ دوں گی، اور مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا اسے مارنے میں تو برباد ہو چکی ہوں، مگر اب آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے نا، اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے انجانے میں کتنی بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کل رات میں نے جو چپ چاپ مار کھائی، اس کے بعد بھی میں یہی سب سہتی رہوں گی؟ میں ہمیشہ حق کے لیے لڑتی ہوں، اور میں مظلوم کی آواز بننے والی ہوں۔ اپنے اوپر ہوتے ظلم کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ اس لیے بتا رہی ہوں، ذرا کان کھول کر سنیے گا، اب میں آپ کی بہت بینڈ بجانے والی ہوں۔ ہاں، اور 2 دن کے بعد جو عدالت میں پیشی ہے نا، اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا چیز ہوں۔ آپ کی بیٹی کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گی۔ اس سٹ لہجے میں بولی، ہٹاؤ چاقو ماہرہ، اور اس طرح اگر تم میری موم اور بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گی تو میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے بولا تو اس نے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ کیا کریں گے آپ؟ میرے خاندان کو برباد کریں گے مزید، یعنی مزید بدنام کر دیں گے؟ آپ اب جو مرضی کر لیجئے، لیکن آپ کی بہن کو سزا دلوا کر ہی میں رہوں گی، مسٹر ایکس وائی زی، جو بھی ہیں آپ، اور جو میرے ساتھ آپ نے کیا نا، اس کی بھی ضرور سزا دوں گی۔ بہت بڑی غلطی کر لی آپ نے مجھ سے پنگا لے کے۔ وہ غصے سے بولی، یہ تمہاری خام خیالی ہے، صرف پیسہ خرچ کرنے کی دیر ہے اور سارے کے سارے ثبوت ختم ہو جائیں گے، اور میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تم مجھے نہیں جانتی ہو کہ میں کیا چیز ہوں، میں اپنوں کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایکسیڈنٹ کی CCTV فوٹیج اور بہت کچھ ہے، اور گواہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اور میں آپ کی بہن کو سزا دلوا کر ہی رہوں گی۔ 2 دن کے بعد کورٹ میں آمنا سامنا ہوگا، اس سٹ لہجے میں بولی، اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے مڑتی باہر نکلتی چلی گئی۔ پھر 2 دن کے بعد اس کے وکیل نے سارے ثبوت پیش کیے، مگر کچھ دیر کے بعد ملیحہ لائی گئی تھی، اور اس کی حرکتیں دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ پاگلوں جیسے بیہیو کر رہی تھی، اور پھر واقعی انصاف ہار چکا تھا۔ جہانگیر علی نے اپنی بہن کو پاگل ثابت کر ہی دیا تھا، اور عدالت نے اس کی مینٹلی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے سزا کی بجائے اس کے علاج کے لیے مینٹل اسائلم بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے کہ میں اس کیس کو یہیں پر ختم کر دوں گا، بس چند پیسے دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا پیسوں کے لیے بک جاتی ہے۔ ذرا اپنے آنکھیں کھولو اور اپنے ارد گرد دیکھو، یہاں پر یہی سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ۔ تمہارے وہ گواہ جو انسانیت کے ناطے یہاں پر میری بہن کے خلاف گواہی دینے آئے تھے نا، وہی لوگ یہاں پر آ کر کہنے لگے کہ ہمیں یہ لڑکی اس دن ہی پاگل لگی ہے، اب کیا کرو گی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس عدالت سے بچ کے تو بس کام ختم؟ ابھی اس خدا کی اور آپ کے ضمیر کی عدالت لگنا باقی ہے۔ اس دنیا کی عدالت میں چاہے انصاف نہ ملا ہو، لیکن اس کی عدالت میں ضرور ملے گا، اور ضمیر کی عدالت تو ابھی لگے گی۔ چلیے میرے ساتھ۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر بولی اور اسے گاڑی چلانے کا کہا۔ راستے سے اس نے کافی پھل لیے اور اسے لے کر ایک محلے میں آئی، اور لکڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک عورت گھونگھٹ نکالے باہر آئی اور اس کے ساتھ چلتی اندر داخل ہوئی۔ دونوں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، اور بیٹی گمسم سے بیٹھی تھی۔ ریدا، دیکھیے نا، آپ کے لیے پھل لائی ہوں، میں آپ کو پسند ہے نا؟ اس نے بچی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، تو بچی ہچکیوں سے رونے لگی۔ آپی، مجھے میرے ابو جی لا دو، ہمیں رات کو بہت ڈر لگتا ہے۔ کوئی لوگ باہر روز دروازہ کھٹکھٹا کر جاتے ہیں، اور جو انکل کرایہ لینے آتے ہیں نا گھر، وہ بھی کہہ رہا تھا گھر خالی کرو، ہم کہاں جائیں گے آپی؟ وہ روتے ہوئے بولی تو جہانگیر کی آنکھوں میں درد سا اترا۔ معاف کیجیے گا، بس بچی ہے نا تو اس لیے ایسے بول گئی، رفیق علی کی بیوہ جلدی سے بولی۔ پھر وہ جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا اسے سکون نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکل کر آئے، اور وہ گاڑی کے پاس گمسم کھڑا تھا۔ کوئی انسانیت باقی ہے آپ میں تو ان کا درد محسوس ہوگا، مگر نہیں، آپ میں کہاں انسانیت ہے؟ جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے نا، ان کی انسانیت نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ آپ کی بہن نے بچوں سے پوری کائنات چھین لی، کیسے زندگی گزاریں گے وہ؟ اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ وہ بولتی جا رہی تھی، اور وہ لب بھینچ کر ایک جھٹکے سے مڑا اور اندر داخل ہوا،
اور چلتا ہوا ردا کے پاس آیا۔ آئندہ سے کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ کو بیٹا، آپ کو بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ میرے ساتھ میرے فلیٹ پر چلیں گے؟ وہاں کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ میں آپ کے بابا کو تو نہیں لا سکتا، اگر اتنا کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تو مہرا بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہڑ بڑھا کر بولی، انکار مت کیجیے گا پلیز بہن جی، کل تیاری کیجیے، جو بھی سامان آپ کو رکھنا ہے رکھیے، میرا فلیٹ خالی پڑا ہوا ہے، آپ آج سے وہیں رہیں گی۔ وہ بولا تو وہ عورت ماہرہ کو دیکھنے لگی۔ بالکل انکار مت کیجیے، اللہ پاک کی ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میں کل صبح صبح آؤں گی آپ کی تیاری میں مدد کرنے، آپ خیال رکھیے گا اپنا، ماہرہ بولی اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے فلیٹ میں رکھ کر آپ اپنے کی ظلم کا مداوع کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان بچوں کے قدموں میں پوری دنیا کی دولت بھی رکھ دو گے نا، تب بھی وہ کبھی ان کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کر سکتے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، آپ ہمیشہ نیگیٹو بات ہی کیوں کرتی ہیں؟ اس کے سبھی چہرے پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا، کیونکہ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نیگیٹو باتیں ہی ہوتی ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آپ کی فیملی ممبر میں سے کسی نے ایکسیڈنٹ ہوا دیکھا تو آپ کیا کرتی؟ میری بہن اپنے ہوش میں نہیں تھی، اس لیے اس نے یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اگر وہ اپنے ہوش میں ہوتی تو اس کا دماغ خراب تھا کہ اپنے آپ کو اس طرح مصیبت میں پھنساتی۔ اس سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا، میری فیملی ہو یا کوئی اور، باہر یہاں انصاف کی ہے۔ آپ کی بہن جب نشے میں تھی تو اسے ضرورت ہی کیا تھی گاڑی چلانے کی؟ اور پھر اس کے بعد آپ کی بہن وہاں بدتمیزی بھی کرتی رہی، غریبوں کو حقیر بول رہی تھی، کیڑے مکوڑے، اور اس میں واقعی وہ قصوروار ہے۔ اس کے اس طرح کے رویے کا قصوروار آپ اور آپ کی مدر ہیں۔ آپ نے اس کی تربیت اس طرح کی، اس کی تربیت کے اندر غریبوں سے نفرت کرنا سکھایا گیا ہے۔ اگر آپ کے ٹکر کا کوئی آدمی مڑا ہوتا نا تو ابھی آپ کی عدالت میں چاہے جتنے مرضی پیسے خرچ کر لیتے، مگر سزا ضرور ملتی۔ بس یہاں غریب کی ہی جان جاتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو وہ چپ ہو گیا۔ آپ تو نیک ہے نا، تو میرا ہاتھ تھام کر سیدھے راستے پر ڈال دیں، کیا پتہ میں سدھر ہی جاؤں۔ اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولا تو وہ ایک پل کے لیے سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بنا کچھ بولے سر چٹک کر باہر کے نظاروں میں کھو گئی۔ اچھا، کل ایک کام کیجیے گا، میرے ساتھ میرے فلیٹ پر چلیے گا، وہاں سارا کچھ دیکھ لیجیے گا، سب ٹھیک ہے؟ وہ بولا تو ماہرہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ گاڑی سے نکلی تو لان میں بیٹھی ملیحہ اور مسز قیوم نے تنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ وہ دونوں پاس آئے تو مسکرا کر بولی، میرے بیٹے نے جو کہا وہ کر دکھایا، اب تم میرے ایک کام کرو، تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ وہ بولی تو ماہرہ نے بے اختیار جہانگیر کی جانب دیکھا تو وہ نگاہیں چرا گیا۔ فکر مت کرے، جاؤں گی ضرور، لیکن 1-2 دن تک، کیونکہ فی الحال میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تم ابھی اور اسی وقت دفع ہو جائے یہاں سے۔ وہ پھنکاری، موم چھوڑیے نا، 1-2 دن کی بات ہے، چلی جائے گی۔ وہ جلدی سے وہ بولا تو وہ ہنکار پڑتی چپ ہو گئی۔ وہ بوجھل دل سے زلیخا بھی کے کوارٹر میں آئی۔ بیٹا اب جا رہی ہیں کیا؟ وہ لب کچلتے وہ بولی تو ان کے انداز پر ٹھٹک گئی۔ مجھے جانا ہی تھا زلیخا، میں اس زبردستی کے رشتے میں خود کو باندھ کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی، بیٹا اس دن جیسا آپ نے کیا تھا نا، اس سے بیگم صاحبہ بڑی گھبرا گئی تھی۔ ان کی جان اپنی بیٹی میں ہے، لیکن وہ عورت بہت خطرناک ہے۔ پہلے اس نے شمشیر پاپا کا یہ حال کیا، کیونکہ شمشیر پاپا کو پتہ چل چکا تھا کہ بڑے صاحب کی قاتل یہی عورت ہے۔ وہ بتانا چاہتے تھے، مگر اس سے پہلے شمشیر پاپا کا ایکسیڈنٹ کروایا گیا، اور اب انہیں نہ جانے کون سی دوا دیتی ہیں کہ دن بدن ان کی حالت خراب ہوتی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ انہیں پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے بیچارے بابا کو گیسٹ روم میں رکھا گیا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور ماہرہ حیرانی سے سن رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں زلیخا بھی؟ ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہے؟ وہ حیرانی سے بولی، وہ ماں نہیں ہے، وہ تو ستیلی ماں ہے۔ آج سے 15 سال پہلے بڑے صاحب کے آفس میں سیکرٹری کی جاب کی تھی، تو وہیں پر صاحب جی نے پرپوز کیا تھا اور ان سے شادی کر لی۔ جب وہ ان سے گھر میں آئی تو ان کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی، یعنی یہ منحوس ماری ملیحہ۔ شمشیر بابا کو تو یہ عورت ایک آنکھ نہیں پائی تھی، لیکن وہ اپنے بابا کے لیے خوش تھے۔ پھر آج سے کچھ برس پہلے جب شمشیر پاپا کو بزنس سنبھالا تو یہ عورت صاحب
چیز سے لڑنے لگی۔ پھر صاحب جی نے سب کا پوچھ دونوں بیٹوں کے نام کیا تو اس نے صاحب جی کا ایکسیڈنٹ کروا کر مروا دیا۔ انہی دنوں جہاں بابا ملک سے باہر تھے اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں، پھر ایک دن شمشیر بابا کو اس عورت کے خلاف ثبوت مل گئے اور انہوں نے وہ پولیس کو دینا چاہے تو شمشیر بابا کا بھی ایکسیڈنٹ کروا دیا، مگر وہ بچ گئے۔ ان کا جسم ہلنے جلنے سے قاصر ہو گیا اور ساتھ زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے تھے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ عرصے تک آرام آ جائے گا۔ لیکن یہ زہریلی ناگن انہیں دوا دینے لگی اور میرے سامنے دیتی ہے۔ معلوم ہے کہ ملازمہ ہوں، کوئی اعتبار نہیں کرے گا، لیکن اب جہاں بابا سے ساری جائیداد ہڑپنے کی پلاننگ کر رہی ہیں، وہ ماں بیٹی مہربانی ہوگی بیٹا، ہماری دونوں بابا کو بچا لو۔ ہمارے جہاں بابا بڑے نہیں تھے، بس وہ محبت بہت کرتے ہیں اپنے واحد رشتے سے، مگر انہیں معلوم نہیں ہے اس عورت کی اصلیت کا۔ وہ رو رہی تھی اور بولے جا رہی تھی اور ماہرہ کا دماغ تو سن ہو گیا تھا۔ پھر اسے جہانگیر کی طرف سے ملی تکلیف یاد آئی تو وہ کھٹور بن گئی۔ مجھے اس سے کیا لینا دینا؟ یہ آپ لوگوں کا اور آپ کے بابا لوگوں کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے بابا لوگوں کو خود بتا دیجیے، کیا پتہ وہ بات کا یقین کر لیں۔ میں اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کر سکتی، وہ سرد لہجے میں بولی تو زلیخا بی کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ پوری رات نہیں سو پائی تھی۔ اگلے دن وہ دوپہر میں بے اختیار گیسٹ روم کی طرف آئی تو اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ جلدی سے اوٹ میں ہو گئی۔ ٹھونسو، یہ تمہاری ڈوز ہے۔ اب ایک بات بتاؤں، بڑی دور سے ایک میڈیسن منگوائی ہے، وہ دیا کروں گی اور اس سے جلد دنیا سے اٹھ تو بھی اور تیرا بھائی بھی۔ وہ پھنکار کر بولتی زبردستی کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ غصے سے پلیٹ گراتا غوں غاں کی آواز نکال رہا تھا اور وہ سائیکو عورت بری طرح سے پیٹنے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکال کر اس کی ویڈیو بنا لی اور پھر وہ بھگتی جگتی باہر نکل گئی۔ وہ گبرو نوجوان اپنی بے بسی پر ماتم کر رہا تھا۔ وہ اس کے جاتے ہی اندر داخل ہوئی تو وہ خوف زدہ ہو کر ہوں ہاں کی آواز نکالنے لگا۔ وہ جلدی سے سائڈ ٹیبل کے دراز کھول کر وہ دوائی کی شیشیاں نکال چکی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے کاغذ میں وہ دوا ڈالی اور اسے چھپا لیا۔ ڈونٹ وری بھیا، اب میں آ گئی ہوں نا، بس فکر نہیں کرنا آپ نے میرا وعدہ ہے، میں آپ کو انصاف دلاؤں گی اور اس زہریلی ناگن کا پھن کچلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ آپ فکر مت کیجیے گا۔ اور ہاں، سچ تعریف کروانا تو میں بھول گئی، میں اس عورت کی ڈسی ہوئی ہوں، آپ کے بھائی کی بیوی ہوں۔ جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، اور فکر مت کریں، یہ دوائی کی اصل دوا لاؤں گی میں اور بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے بھائی کی وجہ سے میں چاہے کتنی مظلوموں کو انصاف نہیں دلا پائی، مگر آپ کو ضرور دلاؤں گی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور پھر تیزی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی این جی او میں موجود تھی۔ اس نے این جی او کی میم کے ذریعے اس میڈیسن کا ٹیسٹ کروایا تو ایک ڈرگ تھی جس سے جسم کا سن رہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ریسٹورنٹ کو سنبھالا اور پھر راستے سے میڈیسن منگائی تھی اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی ماں کی واحد نشانی اپنا بریسلیٹ بیچ کر میڈیسن خریدی اور گھر آ گئی۔ رات کو چپکے سے شمشیر کے روم میں آئی اور اسے دوائی دے کر اس دوائی کو چینج کیا تو اس تشکر بری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ لاؤنج پہ بیٹھی ہی تھی کہ ملیحہ پاس آ کر اس پر چلانے لگی، تم یہاں سے کب دفعہ ہوگی؟ ملیحہ چلائی، کبھی نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں 2-3 دن تک چلی جاؤں گی، لیکن میں نے سوچا کہ اتنے بڑے آدمی کی بیوی بن چکی ہوں تو مجھے اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے، تو بس پھر میں نے سوچ لیا کہ میں اس رشتے کو ایمانداری سے نبھاؤں گی۔ بس آج سے میں آپ کے بھائی جہان کے کمرے میں جا رہی ہوں، پلیز ذرا اپنے بھائی کے روم کا بتا دو۔ وہ اطمینان سے بولی تو اندر داخل ہوتا جہانگیر اس کی بات پر تھم سا گیا اور چہرہ جیسے خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ تو آپ اس رشتے کو نبھانا چاہتی ہیں؟ وہ پاس آ کر بے قراری سے بولا تو وہ کندھے اچکا گئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی پھیلائی تو وہ کچھ تذبذب کے بعد اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ ہلکا سا دباتا اسے لیے روم میں آ گیا۔ سو کیسا لگا میرا روم؟ اسے محبت سے دیکھتے بولا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ، میں نے یہ سب اس لیے کہا کیونکہ میرے پاس اس وقت گھر کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بس اتنا امیر آدمی ہو تو پھر میں باہر سرونٹ کوارٹر میں کیوں رہوں؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں نرم گرم گدے کا مزہ لوں گی۔ وہ بولتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اور ہاں، یہ لے تکیا اور جا کر کہیں اور سو جاؤ،
मिस्टर फट्टू, वो तरक कर बोलती इत्मीनान से लेट गई। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और चुपचाप सोफे पर बैठकर उसे देखने लगा, जो कि बैकग्राउंड से टेक लगाए मोबाइल पर कुछ देख रही थी। उसे बेख्तियार आज से 1 साल पहले का वाकया याद आया। वो अपने ऑफिस से मुंसलिक रेस्टरूम के दरवाजे पर बैठा था कि सामने लगी स्क्रीन पर उसके ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज लगी थी। एक नकाबपोश लड़की अंदर दाखिल हुई और उसकी सेक्रेटरी से बोली, कहाँ है तुम्हारे साहिब? अरे इतने पैसे अचार डालेंगे क्या? कल मेरी दोस्त अपने फंक्शन में बुलाने आई तो आए ही नहीं। इतना गुरूर, धोपा, इस्तग़फ़ार। ऐसा लगता है कि फ़िरौन बने बैठे हैं। वो नॉन स्टॉप बोली जा रही थी और इसकी आवाज़ दरवाजे की ओर से सुनाई दे रही थी। जाइए, मेरे लिए ठंडा जूस लाइए, गला सूख गया है, और अपने लैंडलॉर्ड साहब को भी बुला दें। वो बोली और जैसे ही मुलाजिम बाहर गया तो उसने नकाब उठाया और कुर्सी पर चढ़कर डायरेक्ट एसी की हवा लेने लगी। वाह अल्लाह मियां, इन अमीरों की भी मौजें हैं। ठंडी हवाएं घर बाहर ऑफिस पे लेते हैं और हम गरीब तो एक पंखा चलाएंगे तो बिल देखकर जान निकलती है। वो ऊंची आवाज़ में अब छत की तरफ देखते अल्लाह मियां से बातें कर रही थी। वो गहरी सोच से उठता बाहर आया और इस हुस्न की मलका की स्क्रीन पर दिखते चेहरे पर हाथ फेरने लगा। फिर उसका मोबाइल बजा तो वो कॉल सुनती अफरा तफरी में वहाँ से भागी। वो इसके पीछे भागा था, लेकिन तब तक वो जा चुकी थी। वो पिछले 1 साल से उससे खामोश मोहब्बत किए जा रहा था और वो आज उसके बारे में उसके कमरे में थी। वो इसी पे भी बहुत खुश था। वो सोफे पर लेटकर आंखें मूंद गई, मगर कुछ देर में उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। वो उठकर उसके साथ बेड पर आकर लेटकर अपनी कोहनी बेड पर टिकाकर अपनी हथेली पर रुखसार रखे उसे देख रही थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता झुका और उसके माथे पर सुलगते लब रख दिए। उसकी नींद इतनी कच्ची थी कि वो हड़बड़ा कर उठी। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो तब कर बोली तो वो उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद पर गिराता उसके लबों का नरमी से अपनी दस्तरस में ले गया। वो तरप कर उससे अपना आप छुड़वाने लगी और जैसे उसने छोड़ा तो वो खांसते हुए पीछे को हुई। पूरा हक है मुझे आप पर, मोहब्बत ना होती तो ज़बरदस्ती कर लेता, लेकिन अपनी मोहब्बत को मज़ीद जलील नहीं कर सकता। और बोला तो इसने बेयकीनी से उसे देखा। व्हाट? वो सरसराती आवाज़ में बोली तो उसे मोबाइल से सीसीटीवी फुटेज निकाल कर दिखाने लगा। तो वो झंझला कर उसे देखने लगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? आपको यकीन नहीं आ रहा? यही सच है, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत की है और पिछले 1 साल से आपकी तलाश में था। मुझे तो पता ही नहीं था इसे आपकी तलाश में था। मुझे पता ही नहीं था कि आप ही वो लड़की हैं। वो बोला तो उसने सर चटक कर उसे देखा। अच्छा होता आप खामोश रहते और इस तरह खामोश मोहब्बत को अपने अंदर कहीं दफन कर लेते, क्योंकि ये बात कन्फर्म है, मैं तो आपके साथ नहीं रहने वाली। जैसे ही मेरा इंतज़ाम होगा मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। वो कठोरपन से बोली तो इसके अंदाज पर तरफ सा गया। ऐसे क्यों देख रही हैं आप? मैं अपनी हर गलती का दावा करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके पेरेंट्स से बात जाकर करूँगा और इन्हें सब हकीकत बताऊँगा। वो बेताबी से उसके हाथ थामते हुए बोला था। ओहो वाकई, जो अपनी माँ के कहने पर मुझे बर्बाद करने चले है, आजकल अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ भी सकता है। ये तो रिश्ता कच्चे धागे की तरह है, तो मैं क्यों आपकी बातों में हूँ? वो तंग कर बोली तो लब कुचलते उसकी जानिब देखने लगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अपने रिश्ते को निभाता हूँ ना तो पूरे दिल से निभाता हूँ। वो मेरी माँ है और एक मैं बेटी होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रही। और दूसरी बात, आप मेरी बीवी हैं और मैं आपके पूरे फ़र्ज़ निभाऊंगा। उनकी बात का भी एहतराम रखूँगा, लेकिन आपके साथ कभी ज़्यादती नहीं करूँगा। वो बोला तो वो हंसते हुए का लगाकर हंस पड़ी। आपको क्या लगता है कि आपकी बातों में आकर आ जाऊंगी? ऐसा नामुमकिन है। जो शख्स अपनी माँ के कहने पर किसी लड़की को बर्बाद कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। मैं आपकी बातों में एतबार नहीं कर सकती। मुझे इतना मालूम है कि आप अपनी माँ की वजह से मुझ पर ज़्यादती ज़रूर करेंगे, इसलिए मैं आज पर आप पर एतबार नहीं करूँगी, क्योंकि जब एतबार टूटता है ना तो बहुत दर्द होता है। पता है, मेरे पापा ने मेरा एतबार तोड़ा है, जो मुझसे मोहब्बत के दावेदार थे। एक गैर ने मेरा नाम क्या ले लिया, सब लोगों ने मुझे गलत समझ लिया। मुझे सबकी तरफ से ये उम्मीद थी कि कोई एक गलत कहेगा कि हमारी बेटी तो ये कर ही नहीं सकती, लेकिन सबसे पहले ये सोच रखा था कि मैं ही गलत हूँ।
مجھے نہیں چاہیے ایسا کوئی ٹپنا۔ اس نے سر تیزے میں بولتے ہوئے کہا، اپنوں سے ناراضگی ہوتی ہے لیکن ان سے رشتے ناطے نہیں ختم ہوتے۔ میں آپ کو آپ کی فیملی پر جا کر سب کچھ ایکسپلین کروں گا تو مجھے یقین ہے وہ لوگ آپ کو معاف کر دیں گے۔ وہ آہستہ بیت سے بولا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے مسٹر جہانگیر، کیونکہ مجھے اپنوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں آپ کسی کے ساتھ کوئی ناطہ نہیں رکھنا چاہتی، اور آپ کو جا کر ان کے سامنے کچھ بھی ایکسپیکٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے بولی اور پھر سر تکیے میں چھپا لیا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ کو کوئی بات کا مان نہیں رکھنا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میں صبح ممی سے بات کر کے آپ کے بارے میں سب بتا چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے جب انہیں بتاؤں گا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو وہ میری خوشی میں خوش ہوں گی۔ بہت محبت کرتی ہیں ہم لوگوں سے اور ہمارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ میری سوتیلی ماں ہے، لیکن سگی سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ میری سگی ماں کو تو میں نے دیکھا بھی نہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہیں جتنا یہ میری ماں کرتی ہیں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ شخص خوش فہمیوں پر افسردہ سی ہو گئی۔ ایک بات میری یاد رکھے گا، زندگی میں سگی بھی ایک وقت آتا ہے ساتھ چھوڑ دیتی ہے، تو پھر سوتیلی ہیں۔ ان کی محبت میں اتنے بھی اندھے مت بن جائیے کہ آپ کو دکھنا بند ہو جائے۔ اپنے آس پاس دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کو ان کی کوئی نہ کوئی غلطی نظر آئے۔ سب سے بڑھ کر تو غلط بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنا انتقام لینے کے لیے ایک لڑکے سے شادی کروانے کا کہا۔ آپ کے نزدیک عورت درست ہو سکتی ہے جو کہ آپ کو مہرے کی طرح استعمال کرے، وہ بھی اپنے انا کی تسکین کے لیے۔ کیونکہ اگر آپ کی سگی ماں ہوتی تو یہ بات ضرور سوچتی کہ اگر میں اپنے بیٹے سے اس طرح کرنے کا کہوں تو کہیں وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ مگر اس عورت کو آپ کی مصیبتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک سائیکو عورت ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ ناک واڑی سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے بات اب تو کہہ دی ہے، آئندہ مت کہیے، لب کچلتے ہوئے وہ بولا۔ لیکن کہوں گی اور بار بار کہوں گی، میرا منہ میری زبان، آپ مجھے سچ کہنے سے روک نہیں سکتے۔ اس پرعزم لہجے میں بولی تو اسے دیکھ کر آ گیا، پھر سر جھٹک کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح وہ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں تو مہربانی ہوگی آپ کی اگر آپ جا کر مجھے شاپنگ کروا دیں۔ اگر شاپنگ نہیں کروا سکتے تو پلیز کچھ پیسے دے دیجیے گا۔ تو سر اسپاٹ لہجے میں بولی تو محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ 2 گھنٹے تک تیار ہو جائے گا، میں آپ کو پک کروں گا، پھر آپ کو شاپنگ کروا دوں گا، بس ایک میٹنگ مجھے کرنی ہے۔ گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولا، اور پھر واقعی 2 گھنٹے کے بعد اسے پک کر کے شاپنگ مال لے گیا۔ وہاں سے شاپنگ کرنے کے بعد اس نے گاڑی اس کے میکے کے دروازے پر کھڑی کی تو وہ سن سی رہ گئی۔ پھر وہ اسے لے کر باہر نکلا، دروازہ نوک کیا تو اس کے بھائی نے دروازہ کھولا اور بڑی خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی ماں نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کتنی دیر روئی۔ وہ گمسم بیٹھی رہی، پھر کچھ دیر کے بعد وہ کھڑا ہو گیا، وہ بھی اس کے ساتھ اٹھی تو اس نے جلدی سے کہا، آپ یہیں پر ٹھہر جائیے گا، میں رات میں پک کروں گا۔ وہ باہر نکل گیا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ وہ آج صبح ملنے آیا تھا اور اس نے ساری حقیقت بتائی اور معافی بھی مانگی۔ کتنی عجیب بات ہے امی، آپ لوگ جس شخص نے آ کر کہا میں میری محبوبہ رہ چکی ہے تو آپ نے اعتبار کر لیا، اور اسی شخص نے آ کر سچ بولا تو ایسا کچھ نہیں، پھر اسی پر اعتبار کرتے ہوئے آج بازو پھیلا کر میرا استقبال کر رہے ہیں۔ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی، ایسی بات نہیں ہے میری جان، بس وہ وقت ہی اتنا برا تھا کہ ہم میں سے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پھر میں تو ماں ہوں، میں تو اس دن سے کہہ رہی ہوں کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن میں مجبور ہوں، میں بیوی بھی ہوں، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ اس کی ماں بولتے ہوئے رو پڑی تو اس کا نرم دل ان کے آنسوں سے پگھل گیا۔ اس نے پورے دن بہت اچھا وقت گزارا، مگر اس کا دھیان شمشیر علی کی طرف ہی تھا۔ پھر وہ شام کو لینے آیا تو اس کے ساتھ لوٹ آئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگے تھے، مگر اس نے آج تک اس پر اپنا حق نہیں جتایا تھا۔ اس 1 مہینے میں سے معلوم ہو گیا تھا کہ شمشیر علی جتنا ذہین ہے اتنا ہی معصوم بھی ہے۔ وہ اپنے رشتوں کے معاملے میں بہت مخلص ہے۔ آج شمشیر علی کے پاس بیٹھ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھیا ایک بات کہوں، یہ جو تنزیلہ بیگم ہے نا آپ کی ستیلی ماں،
نہ جانے اس نے آپ کے بھائی پر کیا جادو کیا ہے، اس عورت کے خلاف کچھ سنتا ہی نہیں، پھر اسی وجہ سے برا لگتا ہے آپ کا بھائی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو ہنس پڑا، پھر اٹھنے لگی تو اچانک شمشیر علی نے اسے پکارا، بچے تھینک یو۔ اس نے اٹک اٹک کر یہ الفاظ بولے تو مڑ کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بھیا آپ بول سکتے ہیں؟ وہ ایکسائٹیڈ بڑے لہجے میں بولی تو مسکرا کر سر ہلا گیا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ زہریلی ناگن کا پھن کچل دو، بس ایک کام کرنا پڑے گا، وہ ثبوت لانے ہوں گے جو اس کو سزا دلوا سکیں، لیکن وہ ثبوت آپ کے ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو چکے ہیں نا، تو پھر وہ کہاں سے لائیں گے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ثبوت ضائع نہیں ہوئے، بلکہ جہان کے کمرے میں اس کے پرانے رین کوٹ میں موجود ہے۔ مجھے معلوم تھا وہ عورت مجھے مار دے گی، اس لیے میں نے اصلی ثبوت جہان کی رین کوٹ میں رکھے تھے۔ مجھے یقین تھا کسی نہ کسی دن وہ جہان کے ہاتھ ضرور لگیں گے، مگر اس نے آج تک رین کوٹ استعمال ہی نہیں کیا۔ شمشیر آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ پھر ایک دم سے باہر کھٹکا محسوس ہوا تو وہ بھاگ کر گئی۔ وہاں ملیحہ کھڑی تھی۔ میں اپنی ماں کو جا کر سب کچھ بتاؤں گی، وہ غصے سے بولتی ہوئی پلٹی تو ماہرہ نے اسے روک کر اس کے سر پر مارا اور کچلتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ ملازمہ کی مدد سے اسے سرونٹ کوارٹر لے آئی، وہاں کرسی پھاڑ باندھ کر کپڑا ٹھونس دیا منہ میں۔ پھر وہ کمرے میں آئی اور جہان کے کمرے میں جا کر دیکھنے لگی۔ اس نے ایک ایک چیز کو بکھیر کر رکھ دیا۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے گندگی سے الرجی ہے۔ جہان پاس آ کر جھنجھوڑ کر بولا۔ آپ کا رین کوٹ کہاں ہے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اسٹور روم میں رکھا تھا، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ پاگل آدمی ہیں آپ، رکھوانے سے پہلے ایک بار اس کے اندر چیک تو کر لیتے کہ اس میں کچھ ہے یا نہیں۔ وہ تب کر بولی، اس میں کیا ہونا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، ویسے بھی وہ بیکار تھا۔ وہ سر چٹک کر بولا، آپ بھی بہت بیکار آدمی ہیں، تو اپنے آپ کو کسی کباڑ خانے میں بھیج کیوں نہیں دیتے؟ وہ تب کر بول دی تو وہ ہونک بنا اسے دیکھنے لگا، چونکہ بلا وجہ ہی غصہ کر رہی تھی۔ پھر وہ وہاں سے مڑی اور تیزی سے اس اسٹور روم میں جا کر ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ وہ پیچھے آ کر پاس کھڑا حیرت سے دکھ رہا تھا۔ پھر اس نے رین کوٹ کی اندرونی جیب سے ہاتھ ڈالا تو اس میں ایک USB تھی اور ساتھ میں کچھ رپورٹس تھی۔ واٹ دا ہیل، یہ سب کیا ہے؟ اور ایک منٹ، آپ کو یہ سب میرے رین کوٹ میں کیسے ملا؟ وہ حیرت سے بولا، بغیر جواب دیے اس کا ہاتھ پکڑ کر شمشیر علی کے کمرے میں لے آئی اور وہ رپورٹس دکھائی۔ وہ قیوم الوی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی، جس میں صاف صاف لکھا تھا کہ انہیں ڈرگس دی گئی تھی۔ کیا بکواس ہے، میرے ڈیڈ ایسی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے۔ وہ تب کر بولا، میں نے کب کہا کہ آپ کے والد محترم یہ سب لیتے تھے؟ ہو سکتا ہے ان کو کسی نے کھلائی ہو تاکہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو۔ وہ سر چٹک کر بولی۔ وہ کنفیوز ہو گیا۔ چلے میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر لاؤنج میں لے آئی۔ بچے سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دو۔ شمشیر علی کی آواز پر وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ بول سکتے ہیں بھیا؟ وہ تڑپ کر بولا، ہوشی میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر شمشیر علی کے اشارے پر ماہرہ نے LED پر USB لگائی تو اس میں تنزیلہ شمشیر علی کے ساتھ اپنا جرم قبول کر رہی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ نہ صرف بابا کے ساتھ، میرے ساتھ بھی اس عورت نے یہی کیا، لیکن میں زندہ بچ گیا۔ وہ عورت مجھے غلط ہدایات دے کر عذاب دے رہی تھی، روز تھپڑ مارتی تھی، مگر قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا اور ماہرہ تمہاری زندگی میں آئی، مجھے زندگی دے گی۔ تم یہ ثبوت پولیس کو دو اور اس عورت کو گرفتار کرواؤ، شمشیر علی نے کہا۔ نہیں بھیا، ابھی نہیں، پہلے اس عورت کے سامنے اس کی سب سے بڑی کمزوری رکھوں گا۔ جس بیٹی کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرتی ہے نا، اسی کے سامنے وہ بیٹی گرفتار ہوگی اور سزائے موت یا پھر عمر قید ہوگی۔ پھر وہ چبا چبا کر بولتا چلا گیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ رفیق احمد کا کیس دوبارہ اوپن ہوا اور عدالت کے سامنے اس کی ذہنی حالت درست پیش کر دی گئی تھی۔ عدالت نے فوراً اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس جیسے ہی گرفتار کرنے آئی تو ماہرہ نے اس کی رسیاں ڈھیلی کر دی اور پھر وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور روتی تنزیلہ کے گلے لگ گئی۔ کیا ہوا میری بچی؟ اس نے پوچھا۔ ماما، شمشیر بھائی، اس سے پہلے کہ بات مکمل کر دی، پولیس اندر داخل ہوئی۔ آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے مس ملیحہ، انسپیکٹر نے کہا۔ پھر لیڈی کانسٹیبل نے اسے گرفتار کیا۔ تنزیلہ چلانے لگی، مگر وہ لوگ اسے گھسیٹ کر لے گئے۔
جب جہانگیر گھر پہنچا تو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ پریشان نہ ہو ماما، اب دونوں ماں بیٹی الگ الگ نہیں ہو سکتی۔ اور پھر پولیس انسپکٹر کو آواز دی۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم آپ کو مسز قیوم کے قتل کے جرم میں گرفتار کرتے ہیں۔ پولیس کی بات پر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پھر پولیس اسے گرفتار کر کے لے گئی۔ جہانگیر کمرے میں بیٹھا تھا کہ ماہرہ نے پاس آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوا، اس کی کمر کے بازو سے لپٹ کر اس کے پیٹ پر سر رکھ کے رونے لگا۔ میں واقعی لوزر ہوں، نہ ایک اچھا بیٹا بن سکا، نہ ہی بھائی، اور نہ ہی ایک اچھا انسان ہوں۔ یہ سب اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آج میری زندگی میں نہ آتی تو یہ سچائی شاید کبھی نہ کھل پاتی اور ایک راز ہی رہ جاتا۔ مگر دیکھے قدرت نے پرانے راز کو کیسے کھولا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، جی ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ ظالم کو جو مہلت دی ہے اس پر خوش نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک انتقام ضرور لے گا۔ میں کچھ عرصہ پہلے سوچتی تھی کہ آپ سے میری شادی ہونے سے پر مجھے بہت کنفیوژن تھی، مگر اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ میری ذمہ داری تھی کہ مجھے کسی کی زندگی بچانے کا ذریعہ بننا تھا۔ شمشیر علی بولتا چلا گیا، جبکہ تنزیلہ بیگم اطمینان سے بیٹھی تھی۔ انہیں لگا کہ یہ راز ہمیشہ راز رہے گا، لیکن سچائی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکل ہی آتا ہے۔ شکر ہے کہ آپ ہماری زندگی میں آئی اور ہمیں خوشیاں دی، وہ بولتا جا رہا تھا، اور پھر وہ اٹھ کر ایک ضروری کال اٹینڈ کرنے کے لیے روم سے باہر گیا تو وہ اس گھر سے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد جہانگیر کمرے میں آئے اور ماہرہ کو دیکھنے لگے جو اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولے، آپ شاید بھول رہے ہیں، میں نے کچھ وقت قبل آپ سے کہا تھا کہ مجھے یہاں کام ہے اور جیسے ہی مکمل ہو جائے گا میں چلی جاؤں گی۔ وہ آہستہ سے بولی تو بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس کے باوجود آپ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہیں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ مجھے مرنے ہی دیتے۔ کیوں بچایا آپ نے میرے بھائی کو اور مجھے؟ وہ غصے سے اس کا بیگ نیچے پھینک کر بولا، میں بہت خوددار ہوں، آپ نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، میری عزت کو پامال کیا ہے۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بولی، اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہوتا تو کیا آپ معاف کرتے؟ نہیں، کیونکہ میں تو ہوں بھی برا، مگر آپ اچھی اور سچی ہیں، اگر آپ چھوڑیں گی تو میں مر جاؤں گا۔ اسے گلے لگا کر ہچکیوں سے رونے لگا۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا تو جہانگیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے خاموش کھڑی تھی۔ پھر اسے اٹھا کر بستر کی طرف بڑھ گیا اور اپنا حق جتانے لگا۔ اگلی صبح بہت روشن و خوبصورت تھی۔ وہ جہانگیر کی محبوبہ اور شمشیر علی کی بہن بن چکی تھی۔ شمشیر علی تو اسے بیٹا بیٹا کہتے نہیں تھکتے تھے، حالانکہ وہ ان سے صرف چند سال چھوٹی تھی۔ وقت گزرتا گیا، رفیق احمد کا خاندان بھی جہانگیر کے ساتھ آ گیا تھا۔ بچے شمشیر علی سے بہت جڑ گئے تھے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے۔ رفیق احمد کی بیوہ انیسہ کی عدت مکمل ہو چکی تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی، اس سے 1-2 سال ہی بڑی ہوگی۔ ایک بات کہوں، وہ رات کو جہانگیر کی باہوں میں سمٹتے ہوئے بولی کہ یہ میری جان۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا، انیسہ آپی اور شمشیر بھیا کی شادی نہ کرتے؟ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن بھیا کو منائے گا کون؟ میں ہوں نا، ان کی بہن۔ وہ کھلکھلا کر بولی، اور پھر اگلے دن اس نے شمشیر علی سے بات کی۔ وہ بہت کم عمر ہے ابھی۔ شمشیر علی نے کہا، پھر کیا ہوا بھیا، اور عمر کا کیا ہے، مرد کبھی برا نہیں ہوتا۔ وہ مسکرا کر بولی، اگر وہ میرے جیسے باعث سے شادی کرنا چاہتی ہے تو منظور ہے۔ شمشیر علی نے سر جھکا کر کہا۔ تو پھر اس نے انیس سے بات کی، مگر انیسہ نے انکار کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مگر سامنے بھی ماہرہ موجود تھی۔ اس نے اپنے دلائل سے انیسہ کو قائل کر ہی لیا، اور آج ان کا نکاح سادگی سے پڑھا دیا گیا۔ بچے اور انیسہ بہت خوش تھے۔ الویز ہاؤس کی فضا خوشیوں سے مہکنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرا تو شمشیر علی نے قدم اٹھانا شروع کر دیا، اور انیسہ ان کی مکمل مدد کر رہی تھی۔ آج اسے بھی ماں بننے کی خوشخبری ملی تھی۔ وہ سب لوگ اسی خوشی میں بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ پرسکون اپنے معصوم پرواہ کرنے والے شوہر کی باہوں میں مسکراتی ہوئی آنکھیں موند گئی۔